अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज 8 मुहर्रम का दिन है। ये एक ऐसा महीना है जिसके अंदर जो करबला के शुहदा हैं उनको खिराज अकीदत पेश किया जाता है। एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा इंसाफ का निज़ाम वो दे के गए इस मुल्क को, इस दुनिया को और मुसलमानों को ओवरऑल, जिसके ऊपर हम जितना जो है वो एक कह लेंगे प्राउड फील करें उतना कम है। लेकिन गम के दिन भी हैं और अफसोस के दिन भी हैं। हमारा जो जुडिशल निज़ाम है उसके अंदर क्या बेहतरी आती है, इन जो वाक़यात हैं इस तरह के, उनसे हम बतौर मुसलमान क्या सीख सकते हैं, क्या उससे अखज़ करके कौन सा वो जज्बा है जो अपने सिस्टम के अंदर हम फूंक सकते हैं ताकि हमारे सिस्टम के अंदर भी उसी तरह से महक उठे जिस तरह से हम करबला के जो शुहदा हैं उनको सलाम पेश करते हैं, उनकी वफा को, उनके जो इंसाफ का निज़ाम था, उनके जो इकदार थी। तो कहीं ना कहीं हमें उन शख्सियात से जो है वो कुछ आगाज करना पड़ता है। इसी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ आज का प्रोग्राम का आगाज करेंगे और आज 3 मौज़ूआत को आज जो है मैं डिस्कस करूंगा। एक मौजू डायरेक्टली रिलेटेड है आज, जिसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो निज़ाम है उसके अंदर किस कदर बेहतरी की ज़रूरत है। ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक फैसला दिया जिसके अंदर उन्होंने निज़ाम को झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने बताया कि एक शख्स जो है वो 1991 के अंदर अरेस्ट हुआ और 2025 के अंदर जाके गालबन उसको बरी किया जा रहा है। इतने साल वो काल कोठरी में पड़ा रहा और डेथ, जिसे डेथ सेल कहते हैं, उसमें पड़ा रहा। उन सालों का कौन कसूरवार है, उसको कौन कॉम्पनसेट करेगा, इस मौजू में बात करेंगे कि डिले हमारे निज़ाम को किस तरह से खा रही है। और दूसरा हम बात करेंगे कि जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था, उसके अंदर ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक खत लिखा है सेक्रेटरी को, उसके क्या मदरजात हैं, क्या हद्दो हाल है, उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ ई फाइलिंग का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि तमाम जो रजिस्ट्रियाँ मौजूद है जिसके अंदर लाहौर, कराची, गालबन बलोचिस्तान, क्वेटा और फिर जो है पेशावर, उनके ऊपर जो है वो आप ई फाइलिंग के जरिए जो लॉयर्स हैं वो पिटिशन फाइल कर सकेंगे। क्या इससे बेहतरी आएगी? क्या सुनवाई, जो एक शिकवा किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होने के बावजूद नहीं सुना जाता, नहीं लगा जाता, तो क्या उसके अंदर बेहतरी आएगी? इन तीनों मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। और मेहमानों का तारुफ करवाता चलो, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे मियाँ नईम अख्तर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। पहले भी आप इनको मेरे जो है प्रोग्राम में देख चुके हैं, अच्छा तजिया रखते हैं, ट्रायल और सिविल मुकदमात और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर है उसके अंदर महारत रखते हैं। इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। साथ ही साथ आप मुझे ज्वाइन करेंगे नुमान कैसर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। पहले भी आप इनको मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। गहरा और बेलाग तबसरा करते हैं और कानूनी, जिसे हम लीगल एक्यूमेंट कहते हैं, उसके भी मालिक हैं। बेशुमार मुकदमात कर चुके हैं, अच्छा एक जाना पहचाना नाम है। उनकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाएंगे। मैं नुमान आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा और पहले सोचा तो मैंने ये था कि जुडिशल कमीशन का जो लेटर है उस पर बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पहले ई फाइलिंग, अच्छी बात पहले कर, ई फाइलिंग जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा एक इकदाम है, क्योंकि अक्सर आप लोगों का शिकवा रहता है, हमारा भी रहता है कि जनाब दुनिया कहाँ पे जा रही है, व्हाट्सएप का ज़माना है, इधर उसी तरह से फाइलें जो है वो क्लर्क उठा के लेके जा रहे हैं, फाइल कर रहे हैं। तो अच्छा इकदाम है, क्या सोचते हैं? जी बेशक ही एक लॉन्ग ड्यू एक स्टेप था। जिस तरह पूरा मुल्क, मैं समझता हूँ कि हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने अगर अदालतों के लिहाज से देखें तो हमें कॉज लिस्ट वगैरह, हम अपने केसेस को सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन ऐप्स बन चुकी हैं हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, लोअर कोर्ट्स की। तो उससे काफ़ी आसानियाँ हो रही हैं। SMS का इस्तेमाल भी किया जा रहा था, जिसमें हमारे मुकदमात जो लगने वाले होते हैं अगले हफ्ते, उनके बारे में हमें तफसील मिल जाया करती थी। तो ये उस लिहाज से इसी कंटिन्यूटी में एक बहुत ही अहम एक स्टेप है। और इस स्टेप के तहत अभी कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट में जो हार्ड कॉपीज़ हैं उनके साथ साथ USB में भी उस केस फाइल को जमा कराने की हिदायत की गई थी। और उसी से फर्दर कंटिन्यू करते हुए हुक्म दिया गया है कि अब ई फाइलिंग भी हो पाएगी। ठीक, ई फाइलिंग थोड़ा डिफाइन कीजिए जी। ई फाइलिंग का तस्वुर ये है कि जिस तरह हम हार्ड कॉपीज पहले पिटीशन और साथ एनेक्शन वगैरह लेके इधर जो भी ऑफिस हुआ करता था उसमें लेके जाया करते थे, वो उसकी स्क्रूटनी करते थे, स्क्रूटनी करने के बाद उस पर नंबरिंग लगाया करते थे, और उसके बाद उसकी उतनी कापियां कहा जाता था जितने जजेस हैं प्लस जितने रिस्पोंडेंट्स हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा कॉपीज का भी कहा जाता था। पेपर का नुकसान हुआ करता था, पैसे लगते थे एक्स्ट्रा।
اور ڈیلے اپنی جگہ الگ تھا کہ لاہور میں اگر فائلنگ ہوئی ہے تو اس فائل کو اسلام آباد پہنچاتے ہوئے، یا اگر سندھ میں ہوئی ہے تو اس کو اسلام آباد پہنچاتے ہوئے اس میں دیر لگتی تھی. تو اب اگر ای فائلنگ جب ہوگی، ای فائلنگ کے تھرو وہ جو پوری فائل کی جائے گی، اس پہ نمبرنگ وغیرہ بھی سارا پروسیس بھی آن لائن کیا جائے گا. بعد میں وہ فائل آن لائن موجود رہے. اچھا، وہ فائل کوئی بھی کسی بھی وقت اس کو ایکسیس کرنا چاہے تو آن لائن جا کے اس پہ کلک کر کے پوری کی پوری فائل کو ایکسیس کر سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا یہ اس کی سرٹیفائڈ کاپی کی جو اب ریکوائرمنٹ تھی غالباً وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو جائے گی یا اس کو ختم کر دیا جائے گا؟ دیکھیں ابھی تو جو انہوں نے آغاز کیا ہے، جب یہ پروسیس آگے چلے گا، جب کوئی اس پہ فیصلہ آئے گا تو مزید چیز دیکھی جائے گی. لیکن جس طرح ہم پہلے دیکھتے ہیں ادروائز بھی ای میل جنریٹڈ جو بھی کرسپونڈنس ہوتی ہے یا کمپیوٹر جنریٹڈ جو بھی رسیدیں وغیرہ ایشو کی جاتی ہیں، اس کے اندر سگنیچرز کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. اب یہ ایک الگ ایک پروسیس ہے کہ کس طرح فورینزک انالیسس کر کے اس کو ڈٹرمن کیا جائے گا کہ وہ ڈاکومنٹ کمپیوٹر ہی سے نکلا یا نہیں نکلا. اس کا بھی ایک پورا کا پورا پروسیس موجود ہے. تو اب شور جو ہی یہ پروسیس آگے چلے گا تو اس میں بھی واضح ہدایات سپریم کورٹ کی طرف سے آ جائیں گی. اور جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ایک اچھا اقدام ہے. بہت اچھا. میں آپ کی طرف آؤں گا میاں صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ اب سینئر لائر ہیں، آپ نے بے شمار معلومات کی ہیں. یہ جو اقدام سپریم کورٹ کے لیول پر آیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہائی کورٹ اور پھر ایونچولی جو ہے وہ لوور کورٹ کے لیول پر بھی آنا چاہیے؟ یہ بٹ صاحب بہت ضروری ہے. یہ سپریم کورٹ میں تمام جو رجسٹریز ہیں ہماری، اسلام آباد، اس کے بعد لاہور، کراچی، کوئٹہ، سندھ، تمام میں یہ آنریبل سپریم کورٹ نے یہ ای فائلنگ کا سسٹم شروع کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی ہائی کورٹس ہیں اس میں بھی یہ ہونا چاہیے، اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بھی اس کا بہت ضروری ہے. ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں اس وجہ سے بھی بہت ضروری ہے، میرا بارہا دفعہ یہ موقف رہا ہے کہ جب آپ نے فالس لیٹیگیشن کو ختم کرنا ہے، فریولس جو ہے وہ فائلنگ کو ختم کرنا ہے، تو آپ کو جو ہے وہ جدید جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں، جو ماڈرن موڈز ہیں، ان کو اپنانا پڑے گا. آپ کو جو ہے وہ ای فائلنگ کی طرف آنا پڑے گا. آپ نے جو ہے وہ اپنا تھم امپریشن جو ہے وہ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. پارٹیز کو جو ہے وہ ان پرسن یا تھرو اٹرنی یا تھرو پاور آف اٹرنی دے کے جو ہے وہ کورٹس میں ان کی جو ہے وہ تھم امپریشن ویریفائی کر کے فائلنگ کی جائے گی. اور اسی طرح سے جو ہمارے جج صاحبان ہیں، ہماری عدالتوں میں ریکارڈ رومز کا بہت مسئلہ ہے. ریکارڈ روم بھرے پڑے ہیں، اور ان فائلوں کو مینٹین کرنا، ان فائلوں کا ڈسپوزل، اور ان فائلوں کے حوالے سے بہت ایک جو ہے وہ ہیکٹک مسائل ہیں ہمیں. اگر ای فائلنگ ہوتی ہے، ای فائلنگ کے تحت سارا جو ڈیٹا ہوگا وہ سارے کا سارا کمپائل ہو جائے گا. بٹ صاحب اس میں ایک عرصہ پہلے 2017 میں آئی تھنک، اگر مجھے یاد ہے، منصور علی شاہ صاحب جب یہ چیف جسٹس تھے تو انہوں نے جو فیصلہ شدہ کیسز تھے ان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل سسٹم شروع کیا تھا کہ جتنے بھی کیسز ہوں گے ان کے جو فیصلہ جات ہیں ان کو جو ہے وہ سارے کا سارا سکین کر لیا جائے گا، اور ڈیجیٹل جو ہمارا چیزیں ہیں وہ کر لی جائیں گی. اس سے ایک فرق یہ پڑے گا کہ آپ کی جو فیک لیٹیگیشن ہے، جو فیک بن جاتے ہیں، ججمنٹس بن جاتی ہیں، ججز کی جعلی ججمنٹس بن جاتی ہیں، اس سے بھی چھٹکارا ملے گا. وہ رک جائیں گے. بہت اچھا ہے. پوائنٹ آیا. میں اب واپسی آپ کی طرف آؤں گا. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے دل نواز چیمہ صاحب نے. اکثر آپ انہیں میرے پروگرام میں دیکھتے ہیں، پرماننٹلی حصہ ہے میرے پینل کا. بہت شکریہ چیمہ صاحب آپ کے وقت کا. ای فائلنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ کا میں موقف جاننا چاہوں گا کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر اگین وہ کہ باقی جو عدالتیں ہیں اس کے اندر بھی یہ جو طرح ہے یا یہ جو انداز ہے یا یہ جو سسٹم ہے اس کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے، ادھر بھی آنا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل بٹ صاحب، دیکھیں جو ہمارا نظام ہے نا الیکٹرانک سسٹم کو استعمال کرنے کا، یا الیکٹرانک جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہیں ان کو استعمال کر کے کام کو آسان کرنا، یہ تو بالکل ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بغیر تو بہت مشکل ہو جائے گا آگے چلنا. یہ اسی طرح ہوگا. آپ تصور کریں کہ جب پہلی دفعہ ٹیکنالوجی آئی پرنٹرز کی، فوٹو کاپیئرز کی، اور کمپیوٹرز آئے جدید، اور تو آپ پھر بھی اگر پرانے ٹائپ رائٹر والے سسٹم کو جاری رکھیں تو وہ اپنے نقصان کر رہے ہیں نا. تو مطلب ایسا ہو نہیں سکتا. تو جب بھی پہلے لوگ ہاتھوں سے لکھتے تھے، آفیشیل سرکاری ریکارڈ بھی ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، رکھا جاتا تھا. پھر ٹائپ رائٹر آیا، پھر پرنٹرز آ گئے ہیں. اب ظاہر ہے اس کی جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ڈیجیٹل اسپیس ہے. ابھی آپ جتنا مرضی کو ریزسٹ کریں گے آپ اپنا ہی نقصان کریں گے، اور اس میں آسانیاں بہت ساری ہیں.
ڈیٹا کو ریکارڈ کرنا, کمپائل کرنا, اس کو سرچ کرنا, اس کو ایکسس کرنا, ہر چیز میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو ڈیجیٹل میں لے جائیں. اگر آپ اس کو مینوئل میں رکھیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہوگا. میں ایک مختصر سی بات آپ کو بتاتا ہوں. حیران کن چیز ہے کہ کیونکہ اٹارنی جنرل آفس میں میرا اتفاق ہوا کام کرنے کا, تو آج بھی آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو آفیشیل سمریز ہوتی ہیں وہ ابھی تک مینوئل ہاتھ سے لکھ کے نوٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ٹھیک. تو جس دفتر سے وہ گزرتی ہے, جس افسر کے سامنے سے گزرتی ہے, وہ ابھی بھی ایک اسی صفحے کے اوپر نوٹ ڈال کے سین اپروو کرتا ہے یا اپنا نوٹ لکھتا ہے اور آگے چلتا ہے. ٹھیک. اور جب اس طرح کے ٹائم شارٹ جو سینسیٹیو ڈیڈ لائن والے کام ہوتے تھے اور اس کے لیے ہم سوچتے تھے کہ ای میل بھیج کے ای میل پہ آفیشیل جواب لے لیں گے اور پروسیڈ کر سکیں گے, تو وہ بڑا حیران ہوئے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے, اس طرح تو نہیں ہوتے کام. آپ ای میل پہ کس طرح اپروول لے سکتے ہیں؟ اپروول جائے گا اسی فولڈر کے اندر, اسی پیج کے اوپر جس پہ نوٹنگ چل رہی ہے. اور ہم حیران ہوتے تھے کہ یار یہ دیکھیں آپ فضول میں وقت بھی ضائع کر رہے ہیں, لوگوں کا ٹائم بھی اس میں لگوا رہے ہیں, ڈیلے بھی ہو رہی ہے چیزیں. لیکن آپ اگر اسی پہ روایت پہ چلیں گے جو 100 سال پرانی ہے تو پھر ظاہر آپ 100 سال پیچھے جائیں گے. لیکن چیمہ صاحب ایک یہ بھی تو بات ہے کہ آپ ذرا دیکھیں گے کہ جیسے لوگ اس کے اوپر نوٹسز وغیرہ بھی اس کے اندر آئیں گے, لیکن ایک جو بات اس کے اندر ابھی رہے گی, وہ ہر بندہ ای میل اس طرح سے استعمال نہیں کرتا. تو کیا یہ ایکس پارٹی پروسیڈنگ جب آپ ٹیک اپ کریں گے کہ نوٹسز اگر ای میل کے ذریعے جا رہے ہیں یا واٹس ایپ کے ذریعے جا رہے ہیں تو اس کے اندر وہ جواز ایک آئے گا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ چیزیں پھر خود ہی جو ہے وہ لائن پہ آ جائیں گی؟ آ جائیں گی. دیکھیں نا بٹ صاحب, ایک چیز ہوتی ہے کہیں, دیکھیں ہر کوئی پرفیکٹ چیز تو ہوتی نہیں ہے. جہاں پہ لیبس ہے اس کے لیے آپ کو ایکسیپشن قانون کریٹ کر کے دیتا ہے. جس کے پاس فون نہیں ہے فرض کریں, اس کے لیے دوسرا پرانا میکانزم تو رہے گا. یہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے, پچھلا چلتا رہتا ہے, لیکن اس کو آپ جو ہے نا ایلیمینیٹ کرتے ہیں آلٹرنیٹیو دے کے. آلٹرنیٹیو پھر اتنا پریولنٹ ہو جاتا ہے کہ جو اوریجنل تھا وہ پھر اپنی جگہ پہ, مطلب آج بھی لینڈ لائنز تو ہیں, لینڈ لائنز ختم تو نہیں ہو گئی, لیکن سیل فون اتنا پریولنٹ ہو گیا ہے کہ کوئی شاز و ناز ہی استعمال کرتا ہے لینڈ لائن اب. تو اسی طرح ہوگا, وہ پرانے میکانزم, پرانے طریقہ کار اپنی جگہ پر رہیں گے, بٹ وہ تب ہوں گے جب آپ کے پاس جو جدید طریقہ کار آ گیا وہ آپ استعمال کسی وجہ سے نہیں کر سکتے. اگر ٹھیک. اچھا چیمہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیا سنڈے والے دن بھی اور چھٹی والے دن بھی آپ اس کو ای فائلنگ کریں گے, لمیٹیشن سے بچ جائیں گے؟ عید کے دن بھی ہم دیکھیں گے پھر کیس فائل ہو رہے ہیں, چاہے وہ ان کی سنوائی آگے جا کے ہو, تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ آپ رات کو جب چاہیں فائل کر دیں, ٹائمنگ کی آپ کو بندش اس طرح سے نہیں رہی. آپ کے پاس اتنا زبردست ایک جو ہے یہ سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل بریک تھروز آ گئے ہیں. ابھی آپ آہستہ آہستہ تو آپ کو یہ بھی سوال کرنا پڑے گا کہ آپ کو دیکھیں ہر بندہ ایک, وہ پرانے وقت تو اب ہے نہیں کہ ایک بندہ ایک شہر میں آپریٹ کر رہا ہے, آپ کئی شہروں میں آپریٹ کر رہے ہیں, ہر جگہ کام ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی مصروفیت نکل آتی ہے. وکلا جو ہیں کچھ سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں, کچھ لاہور ہائی کورٹ میں, کچھ سندھ ہائی کورٹ میں. تو ابھی تو آپ کو اس کے اوپر بھی جانا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے کہ آن لائن ہیئرنگز جو ہیں ان کو ہم نے ابھی تک تو تھوڑا بہت اس پہ ہوا ہے, لیکن اس کو پریولنٹ یا وائڈ اسپریڈ کرنے کے لیے بھی ایفرٹ ہوگی, اور یہ ضروری ہے. مطلب اس میں کون سی ایسی وہ دشواری ہے کہ آپ نے اس فزیکلی اس جگہ پہ موجود ہونا تب ہی ہیئرنگ آگے چلے گی. ہو سکتا ہے کئی ایسی ہیئرنگز ہوں جس میں سینسٹیوٹیز ہوں, جس کے اندر ضرورت ہو, لیکن بہت ساری ہیئرنگز ایسی ہوتی ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, پروسیجرل ہوتی ہیں, ایڈمنسٹریٹو ہوتی ہیں, یا شارٹ ہیئرنگز ہوتی ہیں. کم از کم اس حد تک تو بڑے آرام سے جو ہے آن لائن کر سکتے ہیں, اور لوگوں کو بہت بڑی سہولت دے سکتے ہیں کہ ان کے کام میں ڈیلے نہیں پڑے گا. اس طریقے نہیں پڑے گا. بہت شکریہ چیمہ صاحب آپ کے وقت کا. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کی قیمتی رائے سے ناظرین کو جو ہے وہ مستفید کریں گے. میں سر آپ کی طرف آؤں گا اور دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھوں گا. ابھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کے اندر جو آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے, وہ تھوڑا سا بتائیے گا کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ قانونی طور پر یہ الاؤڈ ہے؟ کیونکہ کرٹیسزم آ رہا ہے کہ جناب جو آنریبل ججز ہیں ان کو فیصلوں کے ذریعے بولنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے جو لوگ یہ تنقید کرتے ہیں ان کا لیگل بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, ان کو قانون کی اس طرح سے چیزیں نہیں پتہ. لیٹر لکھنا کوئی غیر قانونی کام تو نہیں, آپ ریکارڈ پہ لا رہے ہیں؟ دیکھیں بٹ صاحب, یہ بیسیکلی جسٹس منصور علی شاہ صاحب خود جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر ہیں, اور یہ انہوں نے اپنے جوڈیشل ممبر کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری کو خط لکھا ہے. ٹھیک. اب ان سے تو کسی ججمنٹ کے تھرو وہ مخاطب نہیں ہو سکتے نا. ان سے مخاطب ہونے کا ایک ہی طریقہ کار ہے, یا پرسنلی یا پھر لیٹر یا فون.
for that matter. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کیونکہ خود ملک میں موجود نہیں ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں یہ جو کمیشن کا اجلاس بلایا گیا جو کہ بلایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, تو ان کو لگا کہ ایک اہم نقطہ جو کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان تک پہنچایا جانا ضروری ہے, تو لہٰذا انہوں نے خط کے تھرو اظہار کیا. اب وہ نقطہ کیا ہے جی, اس کے لیے ہمیں ذرا جنوری فروری سال میں جانا پڑے گا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں, بلکہ اس سے پہلے بھی اسلام آباد کے تقریباً 5 یا 6 ججز نے سپریم کورٹ کو ایک خط لکھا تھا, اور اس میں انہوں نے کچھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا اداروں کے بارے میں اپنے شک و شبہات کا یا ان پہ الزامات لگائے تھے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ورکنگ میں انٹرفیئر کرتے ہیں. ٹھیک, تو اسی سلسلے کی کڑی تھی. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کو منتقل کیا جاتا ہے, ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اس میں سے ایک پنجاب سے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب, خادم سمرو صاحب سندھ سے, اور جسٹس آصف صاحب بلوچستان ہائی کورٹ سے. ان تینوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے, اور جسٹس سرفراز ڈوگر کو اس میں ایکٹنگ چیف جسٹس لگا دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں جسٹس عامر صاحب اس وقت چیف جسٹس موجود تھے. تو اس وقت جو باقی مادہ ہائی کورٹ کے جو پرماننٹ ججز پہلے موجود تھے انہوں نے اپنا اعتراض کیا. انہوں نے چیف جسٹس سے اس کا اظہار کیا کہ یہ کس طرح ان کو سینئر کر دیا گیا ہے جسٹس سرفراز ڈوگر کو, کیونکہ اگر ہم سروس لاؤس میں جو بھی پریکٹس کرتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ اگر آپ ٹرانسفر کر کے ایک کاڈر سے دوسری کاڈر میں لے کے آتے ہیں, یا فار ایگزامپل اس صورت میں ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ لے کے آئے ہیں, تو جو ٹرانسفر جج ہے وہ ہمیشہ سینیئرٹی لسٹ کی جا کے نیچے لگتا ہے. آپ اس کو اس انداز سے نہیں دیکھتے کہ وہ اوور آل سینیئرٹی میں دیکھا جائے کہ اس نے اپنے ریسپیکٹو ہائی کورٹ کو کب جوائن کیا. ٹھیک ہے, تو وہ اس انداز سے ان کا ایک کوشچن تھا, تو وہ الٹیمیٹلی انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی 5 کے 5 ججز نے 184-3 کی. تو اس میں سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے 3-2 کی میجورٹی سے فیصلہ کیا کہ یہ جو ججز ٹرانسفر کیے تھے پریزیڈنٹ نے تھرو دا نوٹیفیکیشن, یہ سارا پروسیس بالکل ٹھیک تھا. اب رہ گیا ہے سوال کہ ان میں سے سینئر کون ہے, جونیئر کون سے, اور کیا یہ ججز پرماننٹ ہے یا ٹیمپرری ہیں. تو اس سوال کا جو جواب ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کو اپنے نوٹیفیکیشن ہی میں دینا چاہیے تھا, کیونکہ نہیں دیا تو اب یہ میٹر دوبارہ ہم ان کے پاس ریمانڈ کرتے ہیں کہ اس کا جواب. پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے اس کا فیصلہ کیا کہ جو سینیورٹی ہے یہ عمر کے مطابق ہی ہوگی, کہ یہ نئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, یہ ٹرانسفر ہے, اور اوور آل ججز کی اپوائنٹمنٹ کا وقت دیکھا جائے گا ان کے ریسپیکٹو ہائی کورٹس میں بھی اور ادھر بھی, اور اس کے مطابق انہوں نے سینیورٹی ڈٹرمن کر دی. اب اس میں کچھ امپورٹنٹ نقطے ہیں جو مختصراً میں بتا دیتا ہوں. ایک کوشچن یہ تھا کہ جب اوتھ لیا جاتا ہے ریسپیکٹو ہائی کورٹ کے اندر ایڈیشنل ہائی کورٹ کے جج کی اپوائنٹمنٹ کے لیے, تو اس اوتھ میں اس ہائی کورٹ کا ذکر ہے نام سے کہ میں فلاں ہوں اور میں لاہور ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ حلف اٹھاتا ہوں. تو سوال یہ ابھرا اور اس کا ہم نے دیکھا ہے کہ جواب دیکھنا ہے کہ جواب کیا آتا ہے جب ججمنٹ آئیں گی. میں واپس کیسر آپ کی طرف آؤں گا, میں میاں صاحب کو بھی ان کا بھی ویو لیتا ہوں. میاں صاحب آپ نے بھی یہ ہاتھ پڑھا ہے اور اس کے مدرجات آپ کے سامنے سے گزرے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ ایک تو یہ بتائیے ناظرین کو کہ جو فیصلہ آیا ہے 3-2 سے جو کیسر میں بھی تذکرہ کر رہے تھے, اس کے اندر کوئی ریویو پٹیشن بھی فائل کی جا سکتی ہے جو آپ کی 26ویں آئینی ترمیم ہے, اس کے بعد جو آئینی بینچ دیکھتا ہے معاملہ اس کی کوئی اپیل ہے یا وہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اس کے اندر جو ایک تنقید کی جا رہی تھی, آپ کا میں پوائنٹ آؤٹ لینا چاہوں گا کہ وہ تنقید کون لوگ کر رہے ہیں, ان کو لوگوں کا پتہ نہیں ہے, ان کو یہ نہیں پتہ ایڈریس کن کو کر رہے ہیں. بٹ صاحب اس میں یقینی طور پہ ریویو کا اختیار ہے. آنریبل سپریم کورٹ نے اپنے موجودہ فیصلے میں جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا اس میں ریویو پٹیشنز جو ہیں وہ ایکسیپٹ کی ہیں. اسی طرح سے اس کیس میں بھی ریویو پٹیشنز جو اگریوڈ پرسنز ہیں وہ اپنے ریویو پٹیشنز داخل کر سکتے ہیں. تھوڑی سی اجازت تصحیح کرنا چاہوں گا, اس میں انٹرا کورٹ اپیل فائل کر دی گئی ہے, ریویو نہیں ہوگا کیونکہ 184-3 کی تھی نا, تو ڈائریکٹ آئی سی اے فائل ہو سکتی ہے. ریزرو سیٹ والا نیچے سے فیصلہ آیا تھا تو لہٰذا اس میں ریویو ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں اب میری جو دوسری اس میں جو ہے وہ یہ کہ جو منصور علی شاہ صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے اس لیٹر کو وہ اس کا تناظر دیکھنا پڑے گا, تھوڑا سا تناظر ڈیفرنٹ ہے. جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی, ججمنٹ کے 2 حصے تھے. ایک حصہ یہ تھا کہ کیا یہ جو ٹرانسفر ہے وہ الٹرا وائریس ہے, اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن ہے ایک, اور دوسرا آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا یہ کہنا تھا کہ جو سینیارٹی ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی, جو ٹرانسفری جج ہوگا وہ سینیارٹی کیری نہیں کرے گا, وہ نیا اوتھ لے گا. ان 2 پوائنٹس کو سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ جو 19 جون کو دی اس میں جو ہے وہ اس کا جواب دیا. پہلے حصے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو الٹرا وائریز نہیں ہے, کسی بھی جج کو
ट्रांसफर किया जा सकता है और ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो ऑनरेबल जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कंसर्न्ड चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट्स के उनके साथ कंसल्ट करके और जो ट्रांसफरी जज है उसकी कंसेंट के साथ ट्रांसफर कर सकता है। एक तो उन्होंने इस पोर्शन के, दूसरा पोर्शन था सीनियरिटी का। सीनियरिटी की हद तक उन्होंने कहा क्योंकि नोटिफिकेशन में सीनियरिटी का भी बताना था प्रेसिडेंट ने और दूसरा उसमें यह भी बताना था कि क्या ये जो अपॉइंटमेंट है ये आर्जी है या मुस्तकिल ट्रांसफर किया गया है। इस दोनों हवालों से उन्होंने मैटर जो है वो रेफर किया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना फैसला दे दिया, उन्होंने सीनियरिटी भी डिटरमिन कर दी और ये भी कह दिया कि ये मुस्तकिल है। अब इसके ऊपर ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लेटर लिखा। एक तो उन्होंने लेटर में लिखा कि जी कंसल्टेशन होनी चाहिए थी और कंसल्टेशन नहीं की गई, प्रेसिडेंट ने कंसल्टेशन नहीं की, इस वजह से ये हेस्टली जो है वो फैसला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का है। अगर हम उस जजमेंट का 19 जून 2025 की जो जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन प्रेसिडेंट को दी थी, अगर उसका पैरा नंबर 7 पढ़ें तो पैरा नंबर 7 में ऐसी कोई जो है वो कदगन नहीं लगाई गई या ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं थी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने किसी के साथ कंसल्टेशन करनी है, बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ एक ही जो है वो डायरेक्शन थी कि आपने सर्विस रिकॉर्ड देख के फैसला करना है कि कौन सा जज जो है वो सीनियर होगा और सीनियरिटी किस तरह से चलेगी। और दूसरा आपने ये बताना है 200 आर्टिकल 200 के सब क्लॉज 1 के तहत कि ये क्या परमानेंट है या ये टेम्पररी बेस के ऊपर जो है वो ट्रांसफर की गई है। तो मेरा ये ख्याल है एक व्हाट्सएप और भी इसमें जो मंसूर अली शाह साहब ने लेटर में बेसिकली जो लेटर लिखना चाह रहे हैं, जो बात करना चाह रहे हैं, वो ये करना चाह रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन का क्योंकि इजलास था इन जजेस को मुस्तकिल करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जी इस इजलास को मुअख्खर किया जाए क्योंकि 26वीं तरमीम जो है वो चैलेंज हुई है, इस वजह से आप जुडिशल कमीशन का इजलास ना करें। लेकिन वो जुडिशल कमीशन का इजलास हो गया और वो जज साहबान जिनको मुस्तकिल ट्रांसफर किया गया था उनको जो है वो उनका जुडिशल कमीशन के तहत उनका नोटिफिकेशन भी हो गया और जस्टिस सरफराज डोगर साहब को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस जो है वो तैनात। मैं वापस आऊंगा मियां साहब आपकी तरफ। नुमान, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक तो ये है कि अभी एक तो जो मंसूर अली शाह साहब ये चीज की तरफ बंदिया दे रहे हैं कि ये अभी जो अपॉइंटमेंट्स हैं या जो परमानेंसी है इसके अंदर डिले आना चाहिए क्योंकि पिटिशन पेंडिंग है रिगार्डिंग द फेट ऑफ 26th अमेंडमेंट। तो ये जायज़ बात है, उसका कर दे फैसला ताकि अवाम को ये तो पता हो, फिर नई गवर्नमेंट आएगी, नया सेटअप आएगा, उसके अंदर पता चले ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो खड़ी नहीं हुई, उसके तहत जितना निज़ाम है आप फिर से असर नो आए। और हम देख चुके हैं इसके अंदर कई ऑनरेबल जजेस जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट भी थे वो उस चीज़ की नज़र हुए। देखिए बुनियादी बात 26वीं अमेंडमेंट के हवाले से मैं बात करता हूँ। जो नोटिफिकेशन अभी भी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने इशू किया है उसमें लिखा हुआ है कि ये विदाउट प्रेजुडिस है, दिस इज सब्जेक्ट टू द डिसीजन। आईसीए का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट को फाइनली डिटरमिन नहीं करती तो ये इन्होंने के सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन इन द आईसीए है, जिसमें बुनियादी सवाल अब ये दो ही है कि क्या ये परमानेंट या टेम्पररी ट्रांसफर है और दूसरी सीनियरिटी के लिहाज से। ठीक है, तो वो बड़ा अच्छा बयान कर दिया उन्होंने कि आर्टिकल 200 के मुताबिक कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स एंड द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होनी जरूरी थी। और बेशक सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को डायरेक्टली कहा है, लेकिन कानून ये तशरीह बड़ी बारहा दफा की गई है कि जो भी डायरेक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की उसको कानून के मुताबिक इंप्लीमेंट किया जाए। कानून के मुताबिक अगर उन्होंने प्रेसिडेंट को कह भी दिया है तो प्रेसिडेंट ने आइन की जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं उनको बलाए ताक नहीं रखना। यही जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने लेटर में बात लिखी और मैं से मुत्तफिक हूं। मुत्तफिक है डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक चीज ऐड करूं, जो कंसल्टेशन का लफ्ज है वो प्रायर टू ट्रांसफर है, ट्रांसफर करने से पहले आपने कंसल्टेशन करनी है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो ट्रांसफर है वो बिल्कुल ठीक है, अब तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो उनका मुस्तकिल और आर्जी होने से मुतल्लक और उनकी जो सीनियरिटी है उस हवाले से फैसला करना था। इसमें कंसल्टेशन का तो वैसे भी लॉजिकली जो है वो नहीं था। मैं बिल्कुल ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए वो जो ट्रांसफर का मामला है ना, जब आपने ट्रांसफर करनी थी उसी वक्त ही आपने बताना था कि परमानेंट है या टेम्पररी, बिल्कुल ठीक, उसी वक्त ही आपने सीनियरिटी का बताना था। सो अगर एक हिस्सा पहले कर दिया गया एक हिस्सा बाद में किया गया तो दोनों हिस्सों में कंसल्टेशन। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, तीसरे मौजू पर बढ़ेंगे और डिले इल्तमा हमारे मुकदमात के अंदर किस तरह से हमारे माशरे को मुतासिर करती है, क्यों कर जो है वो इंसाफ का बर वक्त होना ज़रूरी है। ये एक दफ़ा फिर ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने अपनी एक जजमेंट के जरिए बताया जो मुख्तलिफ अखबार के अंदर रिपोर्ट भी हुई। उसका सिनेरियो ये था कि 91 के अंदर एक मुल्जिम जो है गिरफ्तार होता है,
اس کو جو ہے وہ سزائے موت دی جاتی ہے. بعد ازاں ہائی کورٹ کے اندر اس کا ریفرنس آتا ہے, اس کو کنفرم کیا جاتا ہے کہ جناب ان کو سزائے موت ہی ہونی چاہیے. اس کے بعد ان کو کال کوٹری کے اندر رکھا جاتا ہے اور معاملہ جو ہے وہ کئی سال سپریم کورٹ کے اندر زیر التوا ہوتا ہے, اور جنوری 2025 کے اندر غالباً اس مقدمے میں فیصلہ ہوا اور ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے غالباً بری کر دیا گیا. میں کیسر آپ کی طرف آؤں گا, آپ نے مقدمے کے اور جو رپورٹ ہوا اس کے مدرجات بھی پڑھے ہیں. معاملہ بنیادی ہے اور کئی دفعہ ڈسکس بھی ہو چکا ہے. کرمنل معاملات کے اندر ایک شخص کو اس کی جوانی کے اندر اریسٹ کیا گیا اور بڑھاپے کے اندر اس کو اگر جو ہے وہ ایکویٹل مل بھی گیا, اتنے سال قیمتی اس کے کس طرح سے پورے کریں گے؟ جی بالکل, تھوڑے سے میں حقائق مزید بتانا چاہوں گا تاکہ پھر بڑی واضح انداز میں جو جسٹس صاحب نے اپنا فیصلہ کیا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. 1991 میں ایف آئی آر ہوتی ہے, اس میں جو 5 مجرم ہوتے ہیں ان میں سے 4 کو سزائے موت دی جاتی ہے جو کہ 2001 میں ایگزیکیوٹ کر دی جاتی ہے. یہ جو ابھی ایپلنٹ ہے طاہر غالباً نام ہے ان کا, اور وہ 1991 میں پکڑے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد جیل سے کسٹڈی سے بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک, اور یہ تقریباً 2000 میں ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے. سن 2000 سے لے کے 2000 سلسلہ گفتگو کا وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا. انمان آپ جو بتا رہے تھے کائنڈلی کنٹینیو کیجیے. جی سو وہ دوبارہ پکڑا جاتا ہے. یہ جو طاہر جو ایپلنٹ تھا اس نے اپیل فائل کی تھی 2000 میں, 2025 میں یہ فیصلہ آتا ہے جب وہ 25 سال کا عرصہ گزار چکا ہوتا ہے, which is equivalent to life imprisonment. ٹھیک, اب یہ ہوتا یہ ہے کہ تقریباً اس کو دوبارہ اس کا ٹرائل ہوتا ہے. 2008 میں اسے سزائے موت دی جاتی ہے. جی, اس کے بعد وہ اپیل فائل کرتا ہے ہائی کورٹ میں. 2014 میں جو اس کا ریفرنس ہے اس کی ڈیتھ سینٹنس مکمل کرتا ہے, اس کو کنفرم کرتا ہے 6 سال کے عرصے میں. اور اس کے بعد 7 سال کے عرصے کے بعد سپریم کورٹ میں پٹیشن لگتی ہے 2021 میں, پھر 2023 میں سنی جاتی ہے اور فائنلی 2025 میں اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ جو 25 سال کا عرصہ ہے اس میں سے کافی زیادہ عرصہ اس نے کال کوٹری جو کہ ڈیتھ سیل ہوتا ہے اس میں گزارا ہے. تو سوال یہ تھا کہ کیا ان کو جو سزائے موت دی گئی تھی, کیونکہ جو سیکشن 302B ہے اس میں 2 سزائیں ہیں کہ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے جو ٹرائل جج ہے یا وہ لائف امپریزنمنٹ دے سکتا ہے یا وہ ڈیتھ سینٹنس دے سکتا ہے. تو اس میں ٹرائل کورٹ نے ڈیتھ سینٹنس دی تھی لیکن وہ لائف امپریزنمنٹ بھی اب اسپینڈ کر چکا ہوا ہے. تو کیا سوال یہ تھا کہ کیا لائف امپریزنمنٹ کو اگر اس کی ڈیتھ سینٹنس اپورٹ کی گئی تو یہ ڈبل پنشمنٹ نہیں ہو جائے گی, ڈبل جیپرٹی نہیں ہو جائے گی؟ تو اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے سارا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ حالات و واقعات بھی 2 معاملات یہ بھی دیکھ لیے, اور تیسرا یہ ہے کہ جس مخدوش کنڈیشنز کے اندر ان پرزنرز کو جیل میں یا کال کوٹری میں رکھا جاتا ہے, یہ بھی تو ایک سزا ہے. یہ بھی ایک سزا ہے. پوائنٹ ہے, اس سارے حالات و واقعات کو انہوں نے دیکھتے ہوئے کہا ہے کہ جو ہم ڈیلے کرتے ہیں نا اس سے نقصان ہوتا ہے. لیکن آپ کا پوائنٹ آ گیا میاں صاحب. اس طرح کی ججمنٹیں بھی آتی رہتی ہیں. کئی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فیصلہ بعد میں آیا, پتہ چلا کہ بندے کو سزا پہلے ہو چکی ہے. یہ بھی معاملات جو ہے وہ آئے کہ سزائے موت ہی ان کو ہو چکی ہے اور ان کی اپیل بعد میں جا کے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اصلاح کی طرف معاملات نہیں آ رہے. کیا ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہو رہا؟ کیا کوئی سیریسنس کا فقدان ہے؟ کیا کوئی ٹریننگ کا مسئلہ ہے؟ کہاں پہ ہم جا کے اٹک چکے ہیں؟ اور صاحب کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. جی, اگر آپ جسٹس کو اتنا ڈیلے کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جسٹس ڈینائی کر دیا, آپ نے دیا نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے کا, ہمارے جوڈیشل سسٹم کا بڑا ایک انفارچونیٹ ہے جس سے ہم روز گزرتے ہیں, وہ سول ہو یا کرمنل ہو. دونوں سائڈوں پہ ایک عرصے سے لیٹیگیشن جو ہے وہ پینڈنگ رہتی ہے. سول میں اگر ہوں گے تو سول سائڈ پہ سول جج صاحب کا جو فیصلہ ہے اس میں کئی سال 10 سال لگ جاتے ہیں سول جج کو ٹرائل کنکلوڈ کرنے میں. اور اگر کرمنل سائڈ پہ ہم چلے جائیں تو کرمنل سائڈ پہ جو ہائی کورٹس میں اپیلیں ہیں وہ اوور برڈن ہیں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو وجوہات یہ ہے کہ جو ہمارا ضابطہ دیوانی یا ضابطہ فوجداری ہے اس میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. امینڈمنٹس وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہیں. جیسے ضابطہ فوجداری جو ہے اس میں یہ امینڈمنٹ ہوئی تھی 426 سیکشن جو ہے اس کے تحت اگر کسی بندے کی اپیل نہیں لگتی, فرض کرے اس کو لائف امپریزنمنٹ ہوئی ہے یا 10 سال سے ہوئی ہے, تو اس کو اگر 2 سال تک اپیل اس کی نہیں لگتی تو وہ اپنی بیل اپلائی کر سکتا ہے. اسی طرح سے اگر کسی بندے کی جو ہے وہ اس کا جیل کے اندر ہے, اس کا ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہو رہا, تو وہ 1 سال کے اندر جو ہے
وہ بیل اپنی جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے, اس کی بیل ہوگی. اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں کہ وہ کوئی جو ہے وہ کوئی ہیبیچول نہ ہو اور وہ اس طرح کی ٹیررسٹ نہ ہو, اس طرح کی کچھ کنڈیشنز ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ امینڈمنٹس ہوتی ہیں, لیکن ہماری پرائورٹی میں بارہا دفعہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے, ہماری جو ہائی کورٹس ہیں, ان کی پرائورٹیز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری نہیں ہے. ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں جج صاحبان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, ججز کی تعداد بہت کم ہے, اس میں ایک میکنزم کی ضرورت ہے. میکنزم کیسے ہو؟ پولیس جج, میرے کیس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2018 میں نے سسپینشن فائل کی ایک لائف کے کیس میں, اور جو کہ سسپینشن کی اپلیکیشن 2023 میں جا کے لگی, اور میں نے جج صاحب کو کہا کہ جی آپ تو 5 سال بعد سسپینشن لگ رہی ہے تو آپ اپیل کو ہی سن لیں. اسی طرح سے جو سول میٹرز ہیں, سول میٹرز میں بھی جو نوٹسز ہیں, جو دوسری چیزیں ہیں, جو ٹرائل ہے, جو اپلیکیشنز ہیں, وہ ڈیلے کرتے ہیں. ہمارا ایک میکنزم کی بڑی اشد ضرورت ہے, اور اس کے اوپر ہمارے سسٹم, میں کہتا ہوں کہ سسٹم بیٹھ چکا ہوا ہے. اس سسٹم کو جو ہے اگر ہم نے چلانا ہے تو ہمیں فی الفور اس کو جو ہے وہ امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی, ججز کی تعداد بڑھانی پڑے گی. ایک ہائی کورٹ میں ایک جج کے پاس جو ہے وہ سینکڑوں کیسز لگے ہوئے ہیں, باری نہیں آتی اپیل کی. اسی وجہ سے 10 سال جو ہے وہ لائف کی جو لائف امپریزنمنٹ ہے اس میں تو باری نہیں آتی, سنی نہیں جاتی, باری نہیں آتی. نعمان, فائنل ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے, تھوڑا تجاویز, کیونکہ ہائی کورٹ کے اندر اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو دا کرمنل کورٹس کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ رش اتنا زیادہ ہے, آنریبل ججز بھی جو ہے وہ انسان ہیں, ان کے اوپر کتنا برڈن ڈالا جا سکتا ہے. پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں مختلف قسم کی لسٹیں نکل رہی ہیں, ریڈ الگ ہے, گرین الگ ہے, یلو الگ ہے, وائٹ الگ ہے, وہ بھی تو ہے. کس طرح سے اس نظام کو بہتر کیا جائے, وکلا بھی اپنا انپٹ دیں اور جو ہے وہ باقی سٹیک ہولڈر بھی دیں تاکہ معاشرہ آگے تو چلے. دیکھیں, اس میں جو میں سمجھتا ہوں سب سے اہم چیز ہے کہ ہم نے جو لامحدود ایک پاورز دی ہیں اپیلز کرنے کی. ٹھیک, انگلینڈ کا اگر ضابطہ دیوانی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے کچھ کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں کہ آپ کا وکیل اس سے مشاورت کریں گے, اگر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اپیل لائی نہیں کرتی, آپ کو نہیں فائل کرنی چاہیے, تو اگر فائل کی جاتی ہے تو اس پہ کاسٹس ہوتی ہے. ٹھیک, ایک پورا ایک طریقہ کار. ہمیں اگر ہم نے سول کورٹ میں اگر کیس فائل کرنا ہے تو جتنا بھی اچھا کیس ہو, جتنا بھی چھوٹا کیس ہو, اس نے سپریم کورٹ تک جانا ہی جانا ہے, انٹل انلیس دوسری پارٹی کہیں بیچ میں اپنی ہار مان لے. تو ایک تو سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے. دوسرا, وہ جو آئی ٹی کا آپ استعمال کی ہم بات اس کا ذکر کر رہے تھے, جو سپریم کورٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہے, وہ انیشیٹو ادھر بھی لیا جانا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, آئی ٹی کے مقدمات اس کے تھرو فائل کرنے کے بڑے ہی فوائد ہیں. جیسے ذکر کیا گیا نا کہ اکثر وکلاء اویلیبل نہیں ہوتے, ایڈجرمنٹس ہوتی ہیں, جی وہ سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں, جی وہ فلاں جگہ گئے ہوئے ہیں. تو یہ ایڈجرمنٹس کا جو ایک طریقہ کار ہے, اس کو بھی ہینڈل کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی لرنڈ کاؤنسل اسلام آباد موجود ہیں تو اسلام آباد اپنا کیس اٹینڈ کر کے ادھر سے ہی لاہور ہائی کورٹ کا مثال کے طور پہ کوئی کیس اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح تیسری چیز جو ہماری جوڈیشری کا اوور آل مسئلہ ہے وہ ہے فریولس اپلیکیشنز پہ اپلیکیشنز. ٹھیک ہے, تو اس کا بھی دیر مسٹ بی این اینڈ ٹو اٹ. نیچے میرے بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, پریکٹس کرتے ہیں, ان کو اچھی طرح علم ہے. جب ہم نے کسی معاملے کو ڈیلے کرنا ہوتا ہے تو ہم اس پہ ایک درخواست ڈالتے ہیں, اس کے بعد ایک اور درخواست, کچھ ٹھیک ہے امینڈمنٹس کر کے, جیسے آرڈر 7 رول 10, آرڈر 7 رول 11 کی جو درخواستیں ڈالا کرتے تھے ان کو ختم کیا گیا کہ آپ نے مین کیس کے اندر ان کا فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم کیا کرتے ہیں, انٹرم فیصلہ جات آتے ہیں, ان کی بھی کافی حد تک گنجائش رکھی ہے اپیل ہم نے فائل کرنے کی. جیسے اسٹے نیچے نہیں ملتا تو اس کی ہم اپیل اوپر لے کے جائیں گے, نہیں ہوگا تو فردر ریویژن اوپر لے کے جائیں گے. تو یہ سارے پروسیس ہیں. بالکل اچھا انہوں نے صحیح ذکر کیا کہ ضابطۂ دیوانی اور ضابطۂ فوجداری میں نہ صرف تبدیلی کی ضرورت ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے. لوور جوڈیشری کے ججز کی ٹریننگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سپیریئر جوڈیشری کے ججز کو ہم یہ کیوں ازیوم کر لیتے ہیں کہ ان کو ٹریننگ کرا کے آئے ہوئے ہیں. سو اس لحاظ سے یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کی بھی ٹریننگ کی جائے, ان کو بھی ایک طریقہ کار بتایا جائے کہ نہ صرف فیصلے کس طرح کرنے ہیں بلکہ جو لرنڈ کاؤنسل سامنے موجود ہیں ان کی عزت, ان کی رسپیکٹ کا کیسا خیال رکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کر لوں, جو ہمارے سی پی سی ہے ضابطہ دیوانی ہے, سول کیسز ہے, اس میں امینڈمنٹس کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ ایڈجرمنٹ لے گی تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کاسٹ رکھ دی گئی. اور اب دیکھیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا, نہ کسی جج صاحب کو پتا ہے اور نہ ہی وکلا صاحبان کو پتا ہے. جو امینڈمنٹس 2018 میں ہوئی, جو کہ امپلیمنٹ ہوئی 2020 میں, یقین کریں اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے تو آپ کا ٹرائل جو ہے وہ سالوں, جو کئی سال لگ جاتا ہے, وہ مہینوں پہ آ جائے گا. لیکن ہم نے امینڈمنٹس جو ہیں وہ پڑھی ہی نہیں, اس کے اوپر کورٹ کو وکلا بھی
अपनी ट्रेनिंग नहीं ना करते, हम असिस्ट ही नहीं करते कोर्ट को, और उसी तरह से सुनी सुनाई बातें हमारे जज साहबान है उसके ऊपर वो चले जाते हैं। अमेंडमेंट्स मौजूद है, एडजर्नमेंट का मामला जो है उसको बड़ा सख्ती से जो है वो इसको रोकना पड़ेगा, और उसके ऊपर जो है वो आप कदगन लगाएं और साथ उसमें फाइन करें। अगर कोई पार्टी एडजर्नमेंट लेगी तो उसके ऊपर जो है वो फाइन अदा करेगी। नाज़रीन, ना सिर्फ ऑनरेबल जजेस की ट्रेनिंग बल्कि मैं समझता हूँ कि लॉयर्स की ट्रेनिंग एज ए कम्युनिटी भी होनी चाहिए। हमें भी उतना ही अपने आप को ब्लेम करना चाहिए जितना हम दूसरे स्टेक होल्डर को करते हैं, ताकि माशरे के अंदर इस्लाह आ सके। और इस तरह के मुकदमा जिसके अंदर गालबन जो है 35 साल के बाद एक बंदे को बरी किया जाता है और इतने कीमती साल उनके ज़ाया होते हैं, इससे बच सकें ताकि वो इस माशरे से जो है वो अपना इंसाफ का तकाजा ना करें और हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर बेहतरी आए। इस पॉजिटिव नोट के साथ जो है वो आज के शो को ख़त्म करता हूँ। अगले एपिसोड में हाजिर खिदमत होंगे, तब तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।